अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 8 का पहला हिस्सा। लाली ने एक सुनसान मकाम पर माचिस जलाकर घड़ी देखी। 2 बजने वाले थे। लाली परेशान हो गया। 11 बजने से पहले ही वो रेस्ट हाउस छोड़ चुका था और अब उसे चलते चलते 3 घंटे से ऊपर हो चुके थे। उसे बहुत पहले गोरदापुरा पहुंच जाना चाहिए था, मगर उसे दूर दूर तक कोई बस्ती नजर आई ना नहर। वो रास्ते से भटक गया था। ये ख्याल जहन में आते ही वो परेशान हो गया। लाली आगे बढ़ा और तेज तेज कदमों से एक सिमत चलने लगा। उसने लगभग 3 मील रास्ता तय किया होगा कि कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान के आगे बस्ती थी। नज़दीक पहुंचकर वो एक बार फिर ठहर गया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। कब्रिस्तान पर वीरानी छाई थी। हर तरफ हू का आलम था। कब्रिस्तान बहुत पुराना था। जगह जगह जंगली झाड़ियां और बबूल के दरख्त थे। उनके दरमियान टूटी फूटी ऊंची नीची कब्रें बिखरी हुई थीं। कब्रिस्तान के एक गोशे में नीम और सरस के दरख्तों का झुंड था। दरख्तों के नीचे मिट्टी का बना हुआ मकान था। मकान में चिराग रोशन था, जिसकी धुंधली रोशनी दूर से जर्द धब्बे की तरह नजर आती थी। लाली उस तरफ नहीं गया। आगे बढ़ा और एक पगडंडी पर चलता हुआ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। पगडंडी कब्रों के दरमियान से पेचो खम खाती हुई गुजरती थी और उस कच्ची सड़क से मिल जाती थी जो धुंधली रोशनी में कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर नजर आ रही थी। वो संभल संभल कर कदम रखता आगे बढ़ता गया। उसने कब्रिस्तान का निस्फ से ज्यादा हिस्सा तय कर लिया। अब कच्ची सड़क साफ नजर आ रही थी। वो सड़क की जानिब चला, मगर कुछ ही दूर गया था कि कब्रिस्तान की गहरी खामोशी में कहकहा बुलंद हुआ। लाली सरासीमा होकर खड़ा हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत से काम लिया। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखा। वहां कोई नहीं था। हर तरफ ऊंची नीची कब्रें थीं। वो चौकन्ना नजरों से दाएं बाएं देखता एक बार फिर आगे बढ़ा। जरा ही देर बाद उसे मिली जुली सरगोशियां सुनाई दीं। आवाजें बहुत धीमी थीं और दाहिने हाथ के एक घने दरख्त के नीचे से उभर रही थीं। लाली ने सहमी हुई नजरों से उस तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वो चंद कदम और आगे बढ़ा तो उसे दरख्त के नीचे धुंधली धुंधली रोशनी भी नजर आई। वो घबरा कर वापिस मुड़ा और पगडंडी छोड़कर कब्रों के दरमियान से रास्ता बनाता हुआ सड़क की जानिब बढ़ने लगा। कई बार टूटी फूटी कब्रों से टकरा कर गिरते गिरते बचा, मगर वो कब्रों से ठोकरें खाता, जंगली झाड़ियों से उलझता, सड़क से करीब होता गया। वो कब्रिस्तान के ड्राउने और आसेबी माहौल से जल्द निकलकर कच्ची सड़क पर पहुंच जाना चाहता था। सड़क अब बिल्कुल उसके सामने थी, मगर ये देखकर सख्त परेशान हुआ कि सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा है। वो खौफ से जहां था वहीं ठहर गया। देखते ही देखते ट्रक के पिछले हिस्से से पुलिस वाले कूद कूद कर बाहर निकलने लगे। उनके हाथों में लंबी लंबी लाठियां थीं। चंद ही लम्हे बाद थानेदार भी अगली नशिस्त से उतर कर नीचे आया। उसने गर्दन ऊंची की, कांस्टेबलों पर नजर डाली और उन्हें हुक्म दिया, कब्रिस्तान चारों तरफ से घेरे में ले लो। लाली बदहवास होकर तेजी से पलटा और कब्रें फलांगता हुआ सरपट भागा। नागाह उसने अंधेरे में ठोकर खाई और एक टूटी कब्र में धड़ाम से मुंह के बल गिरा। कब्र कद आमद गहरी थी, मगर अंदर से कच्ची थी। चोट ज्यादा नहीं आई, फिर भी उसके 2 दांत हिल गए। एक घुटने में भी दर्द हो रहा था।
اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا۔ عین اس وقت قبر کے آس پاس تیز تیز قدموں سے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ابھریں۔ وہ جس طور گرا تھا اسی حالت میں چپ پڑا رہا۔ ذرا دیر بعد کوئی دھم سے قبر کے اندر کودا، مگر وہ لالی پر نہیں گرا۔ لالی نے بدحواس ہو کر سر اٹھایا۔ وہ پولیس والا نہیں تھا۔ اس کی سفید قمیض اندھیرے میں جھلک رہی تھی۔ وہ کونے میں دبک کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لالی بھی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کپڑوں کی سرسراہٹ سن کر اس شخص نے پلٹ کر لالی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں شیشے کی گولیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہے۔ اس شخص نے سرگوشی کی، کون ہے تو؟ میں قبر کا مردہ ہوں۔ یہ کہہ کر لالی نے جھپٹ کر ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی اور دیوار سے اڑا کر بے بس کر دیا۔ مگر وہ بھی جاندار اور تگڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر جھٹکا دیا اور اپنی گردن لالی کی گرفت سے چھڑا لی۔ صاف بتا کون ہے تو؟ کہہ تو دیا میں اس قبر کا مردہ ہوں۔ لالی نے ناک سے منمنا کر اسے پھر دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی اور بدستور اس پر جھکا بیٹھا رہا۔ وہ نڈر ہو کر بولا، یار مسخری نہ کر، ٹھیک ٹھیک بتا۔ اس نے قدرے تامل کیا۔ نہ جانے کتنی ایسی راتیں قبرستانوں میں گزر گئیں، مجھے تو آج تک کوئی مردہ شردہ ملا نہیں۔ تو نرالا مردہ ہے، بولتا بھی ہے اور کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں۔ وہ شخص قبر کے ایک کونے میں سکڑا سکڑایا بیٹھا تھا اور آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ لالی کو اس کی بے باکی بہت شاک گزری۔ جی چاہا کہ اس کے منہ پر زور سے ایسا تھپڑ مارے کہ ساری ہیکڑی نکل جائے، مگر اب دور سے ملی جلی آوازوں کا ہلکا ہلکا شور ابھرنے لگا تھا۔ شور سن کر لالی خود خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے سنبھل کر آہستہ سے پوچھا، یہ تو بتا یہ شور کیسا ہے؟ لالی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ پولیس نے چھاپا مارا ہے۔ پولیس نے چھاپا مارا ہے؟ لالی نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، پولیس نے کیوں چھاپا مارا ہے؟ ایک قبر میں ادھر جوا ہو رہا تھا۔ اس شخص نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ تم بھی جوا کھیل رہے تھے؟ میں تو خامہ خواب ہنس گیا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ 90 روپے بھی ہار گیا۔ جوا کھیلنے کے لیے چنگی جگہ تلاش کی۔ آج ہفتہ ہے نا، ہر ہفتے کو یہاں ضرور جوا ہوتا ہے۔ کوٹ سلیم کے علاوہ شہر سے بھی کئی بندے جوا کھیلنے آتے ہیں۔ اونچا کھیل ہوتا ہے، پولیس کو بھی پتا ہے۔ پولیس کی مرضی کی بنا ایسا دھندا چل ہی نہیں سکتا، پر آج چھاپا کیسے پڑ گیا؟ پولیس کا بھتہ نہیں پہنچا ہوگا؟ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوا۔ یار میں تو بال بال بچ گیا۔ جیسے ہی پتا چلا کہ دوڑ آ گئی، میں نکل بھاگا۔ سامنے سے ایک کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے جھپٹ کر اس طرح دبوچ لیا، میں تو سمجھا لے بھئی بشیرے، آج دھر لیا گیا، مگر میں نے زور سے جھٹکا دے کر بیٹھک لگائی۔ داؤ ایسا فٹ بیٹھا کہ اس کے ہاتھ کھل گئے۔ ادھر میں نے زمین پر بیٹھتے ہی پیچھے ہاتھ ڈال کر اس کی ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچی۔ وہ دھڑام سے گرا۔ پھر میں کہاں ہاتھ آتا۔ یار تو لالی اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ اسی وقت قبر کے قریب بھاری بھاری قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ بشیرے نے جھٹ لالی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لالی خاموش ہو گیا۔ دونوں اندھیرے میں دم سادھے بیٹھے رہے اور دھڑکتے دلوں سے آنے والے خطرے کا انتظار کرتے رہے۔ آہٹیں اور قریب آ گئیں۔ پھر کسی کانسٹیبل کی آواز سنائی دی، وہ 8واں جواری کہاں کیا جی؟ ایک اور آواز ابھری، اب وہ کہاں ہاتھ آتا ہے، اندھیرے میں نکل گیا ہوگا کسی طرف۔ اور بھی کئی ہوں گے، مگر یہ سب تو یہی بتاتے ہیں کل 8 جواری تھے۔ لالی اور بشیرہ سہمے ہوئے ان کی باتیں سنتے رہے۔ وہ قبر کے بہت ہی قریب سے گزر رہے تھے، لیکن نہ وہ ٹھہرے نہ انہوں نے قبر کے اندر جھانکا۔ پولیس والوں کے پاس ٹارچیں بھی تھیں، اور ٹارچوں کی رک رک کر ابھرتی ہوئی تیز روشنی دونوں اپنے سروں کی بلندی پر دیکھ رہے تھے۔ ملی جلی آوازیں اور آہٹیں رفتہ رفتہ دور ہوتی گئیں۔ جب آوازیں خاصی دور ہو گئیں
تو بشیرہ آہستہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ لمبا تڑنگا جوان تھا، 6 فٹ سے بھی اونچا قد تھا۔ وہ گردن اٹھا کر باہر دیکھنے لگا۔ لالی بھی کھڑا ہو گیا۔ قبر کی اونچائی اس کی پیشانی تک تھی۔ اس نے پنجوں کے بل اٹھ کر دیکھا۔ 7 جواری پولیس والوں کے نرغے میں سڑک کی جانب بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک جواری لڑکھڑا کر گرا۔ پولیس والوں نے سہارا دینے کے بجائے اسے اندھا دھند پیٹنا شروع کر دیا۔ چیخ چیخ کر گالیاں بھی دیں۔ وہ بدحواس ہو کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ دونوں خوف زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس والے جواریوں کو مویشیوں کی طرح ہنکاتے سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ٹرک کے قریب پہنچ گئے۔ سب اس میں سوار ہو گئے۔ ٹرک سٹارٹ ہوا اور سڑک پر دوڑنے لگا۔ جب وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا تو لالی نے بشیرے کا کندھا تھپک کر کہا، لے یار، صاف بچ گیا۔ وہ بے نیازی سے مسکرا کر بولا، ویسے ہونا ہوانا کیا تھا، 100-200 روپے دے کر ہر جواری چھوٹ جائے گا، زیادہ سے زیادہ رات بھر حوالات میں بند رہے گا، سویرے ضمانت پر رہا ہو جائے گا، پر میں اس چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے مڑ کر لالی کی طرف دیکھا، پر تو قبر کے اندر بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ میں نے جواریوں کے ساتھ تو تجھے نہیں دیکھا۔ نہیں یار، میں جوا شوا نہیں کھیلتا، لالی نے ہیلا جوئی سے کام لیا۔ میں تو اس ٹوٹی قبر میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھ رہا تھا، 40 دن کا چلہ ہے۔ پر تجھے یہ پتہ نہیں یہاں جوا بھی ہوتا ہے؟ چلے کا آج پہلا ہی دن تھا، تو نے آ کر میرا وظیفہ خراب کر دیا۔ بشیرے نے آنکھ مار کر بدماشی سے کہا، یاری آشنائی کا چکر ہے کچھ؟ وہ ہولے سے ہنسا، کسی سے آنکھ لڑ گئی؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، ورنہ تیرے جیسا جوان کہاں قبروں میں بیٹھ کر چلے کشی کرتا ہے؟ نہیں جی، میرے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں، میں ایسے دھندوں میں نہیں پڑتا۔ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہوگا۔ اس نے مڑ کر لالی کی جانب دیکھا، یار اب اس قبر سے تو نکل۔ بشیرے نے دونوں ہاتھ باہر زمین پر ٹکائے، اچھلا اور دونوں ٹانگیں قبر کے اندر کی دیوار سے ٹکا کر دھیرے دھیرے گھسٹتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر سے خاک جھاڑی، جھک کر لالی کو دیکھا، ہنس کر بولا، یار تو اتنی گہری قبر سے باہر کیسے نکلتا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ لالی کی طرف بڑھایا، لے میرا ہاتھ پکڑ لے۔ رہنے دے، لالی نے اس کے ہاتھ کا سہارا لینے سے انکار کر دیا۔ جھک کر اپنی گٹھڑی اٹھائی، اسے کندھے پر لٹکایا، دونوں ہاتھ اونچے کیے، قبر کے باہر کی زمین تھامی، اچھلا اور ایک ہی زغن میں اس صفائی سے باہر آیا کہ بشیرہ دنگ رہ گیا۔ یار تو کوئی اونچی چیز لگتا ہے، لالی اس کی بات نظر انداز کر کے بولا، یہ بتا تینوں اب کتنے جانا ہے؟ میں نے تو کہیں نہیں جانا، یہیں قبرستان میں رہوں گا۔ تو گورکن تو نہیں ہے؟ یار تو نے حد کر دی، وہ کسی قدر تیکھے لہجے میں بولا، میں تجھے گورکن لگتا ہوں؟ لالی نے اس کی سفید قمیض اور خاکی پتلون غور سے دیکھی، چند لمحے خاموش رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، دیکھنے میں تو پلسیا لگتا ہے۔ وہ ہنس کر بولا، ٹھیک اندازہ لگایا تو نے۔ لالی گھبرا گیا۔ بشیرے نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی، ہلکا سا قہقہا لگایا، ڈر نہیں، 2 سال ہوئے میں نے پولیس کی ملازمت چھوڑ دی۔ چھوڑ دی یا نکال دیا گیا؟ نکال دیا گیا، یوں ہی سمجھ لے۔ ویسے پولیس کی نوکری مجھے پسند نہیں تھی، تنخواہ کم اور ہر وقت کی دلیل رشوت نہ بھی لو تب بھی بدنام۔ لالی خاموش رہا، بشیرہ بھی چپ ہو گیا۔ اب رات کا چل چلاؤ تھا، مشرق میں صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ ذرا دیر بعد دور سے اذان بلند ہوئی۔ لالی پریشان ہو گیا، اب قبرستان میں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس نے بشیرے سے کہا، تو یہاں ٹھہر، میں نو تو اب جانا ہے۔ وہ چلنے کے لیے مڑا، بشیرے نے اسے روک لیا، یار ایسی بھی کیا جلدی،
چائے پی کر جانا۔ چائے؟ لالی نے حیرت کا اظہار کیا۔ چائے یہاں کہاں ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ بشیرہ ہنس کر بولا۔ ابھی تجھے چائے پلواتا ہوں۔ نہیں جی، میں نے چائے شائے نہیں پینی۔ چھوڑ یار، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ بشیرہ بے تکلفی سے بولا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، لالی کی طرف بڑھایا۔ لے پہلے ایک سگریٹ پی۔ لالی نے سگریٹ پینے سے بھی انکار کر دیا، مگر بشیرہ نہ مانا۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور اصرار کر کے لالی کے ہونٹوں سے لگا دی۔ پھر لالی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آ میرے ساتھ، آرام سے بیٹھ کر چائے پئیں گے، پھر جہاں تیرا جی کرے چلا جانا۔ اس نے ایسا مجبور کیا کہ لالی کے لیے مزید انکار کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ بشیرہ کے ہمراہ چپ چاپ آگے بڑھنے لگا۔ دونوں قبروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے درختوں کی جھنڈ کی جانب چلنے لگے۔ قریب جا کر بشیرہ نے مکان کے بند دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھے نے جھک کر بشیرے کو دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ بشیرہ اور لالی خاموشی سے اندر چلے گئے۔ بوڑھے نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ وہ ابھی تک گھبرایا ہوا تھا۔ بشیرے کو مخاطب کر کے بولا، کہاں چلا گیا تھا؟ پولیس نے چھاپا مار کر کئی جواریوں کو پکڑ لیا۔ پولیس ذرا ہی دیر پہلے یہاں سے گئی ہے۔ مجھے سب معلوم ہے۔ بشیرہ قریب پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس نے لالی کو بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ چاچا، تو کہتا تھا پولیس کل چھاپا مارے گی، آج کیسے دوڑ آ گئی؟ مجھے تو شیر محمد کانسٹیبل نے یہی بتایا تھا۔ بشیرہ شکوہ کرنے لگا۔ چاچا، تو نے آج مروا ہی دیا تھا، بال بال بچ گیا۔ کیا تو بھی جوا کھیلنے بیٹھ گیا تھا؟ میں تو ایسے ہی کھیل دیکھنے گیا تھا، انہوں نے زبردستی بٹھا لیا۔ اس نے قدر تامل کیا۔ چاچا، اب تو فٹافٹ گرم گرم چائے پلوا دے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ بختاور نے مچ دولی تو ابھی چائے آ جائے گی۔ سکندر واپس آ گیا؟ نہیں جی، وہ شام تک شہر سے لوٹے گا، بوڑھے نے بشیرہ کو بتایا۔ تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنوا کر لاتا ہوں۔ اس نے گھر کے اندر جانے والا دروازہ کھولا اور کمرے سے چلا گیا۔ بشیرے نے لالی سے کہا، یہ پیر بخش ہے، قبرستان کا گورکن، اپنا پرانا یار ہے، سمجھو یہ اپنا ہی گھر ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے پوچھا، یار تو نے اپنا نام نہیں بتایا؟ لالی نے اس کے سوال کا جواب پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے بتایا، میرا نام روشن ہے جی۔ مزید بات چیت نہیں ہوئی۔ دونوں رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، تھکن سے نڈھال تھے۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا پیر بخش اندر آیا، کہنے لگا، ادھر ٹیرے پر آ جاؤ، میں نے تیری منجی کے ساتھ ایک کھٹ اور ڈلوا دی ہے، ساری رات جاگتے گزر گئی، اب تو سو جا۔ بشیرہ کسی قدر تیکھے لہجے میں بولا، سونا سلانا تو بعد کی بات ہے، چاچا پہلے یہ بتا چائے کا کیا بنا؟ خالی چائے سے کیا بنے گا، پیٹ میں تھوڑی سی روٹی بھی جانی چاہیے۔ پیر بخش نے مسکرا کر کہا، اب کھڑا ہو جا۔ بشیرہ اور لالی کھڑے ہو گئے۔ پیر بخش کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے نکل کر دالان میں آ گئے۔ آگے کھلا صحن تھا، صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ تینوں صحن میں پہنچ گئے۔ صحن کی ایک دیوار کے ساتھ چھپر پڑا تھا، یہ جھلیانی تھی۔ اس میں چولہا تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ چولہے کے قریب ایک نوجوان عورت بیٹھی پراٹھے تیار کر رہی تھی۔ وہ پیر بخش کی بہو بختاور تھی۔ آہٹ سن کر اس نے ان کی طرف دیکھا، سر سے دوپٹے کا آنچل کھینچا اور بکل مار کر چہرے کو کسی قدر چھپا لیا۔ پیر بخش نے اسے مخاطب کیا، بختاور، چھیتی ہتھ چلا، دونوں رات بھر کے بھوکے ہیں۔ تینوں نے صحن عبور کیا۔ پیر بخش نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ باہر آ گئے۔
صحن کے دروازے کے سامنے برآمدہ تھا۔ اس کے پیچھے کمرہ تھا۔ درمیان سے پتلی سی گلی گزرتی تھی۔ گلی عبور کر کے تینوں برآمدے میں پہنچے اور کمرے کے کھلے دروازے سے اندر چلے گئے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ اس میں 2 چارپائیاں تھیں، ان پر بستر لگے تھے۔ فرش پر چٹائی بچھی تھی۔ تینوں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ پیر بخش زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہرا۔ واپس آنے کا وعدہ کر کے باہر چلا گیا، مگر آیا نہیں۔ کچھ دیر بعد بختاور کمرے کے اندر آئی۔ اس نے اس وقت بھی ہلکا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں المونیم کا تھال تھا جس میں پراٹھوں کے ساتھ ساتھ 2 پیالوں میں چائے بھی تھی۔ اس نے نظریں نیچی کیے ہوئے کہا، چاچا باہر کسی سے گل بات کر رہا ہے۔ ادھر بستی میں موت ہو گئی ہے، قبر تیار کرنے کی گل ہو رہی ہے۔ وہ جھکی اور تھال بشیرہ اور لالی کے درمیان رکھ کے واپس چلی گئی، مگر ذرا ہی دیر بعد لوٹے میں پانی لے کر آئی۔ کہنے لگی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ وہ باہر چلی گئی۔ بشیرہ اور لالی اٹھ کر برآمدے میں گئے اور لوٹے سے پانی لے کر کلیاں کرنے لگے۔ انہوں نے منہ دھویا اور اندر واپس آ گئے۔ دونوں چٹائی پر بیٹھ کر پراٹھے کھانے لگے۔ پراٹھے گرم تھے، دونوں بھوکے بھی تھے۔ مزے لے لے کر سارے پراٹھے کھا گئے۔ چائے پیتے ہوئے بشیرہ نے لالی سے پوچھا، روشن، یہ بتا تجھے جانا کہاں ہے؟ اسٹیشن۔ لالی نے مختصر جواب دیا اور جان بوجھ کر اسٹیشن کا نام نہیں لیا۔ اسٹیشن سے کہاں جائے گا؟ کراچی کی گڈی پکڑنی ہے۔ لے یار، ملا اسی بات پر ہاتھ۔ اس نے گرم جوشی سے لالی کا ہاتھ تھام لیا۔ کراچی تو مجھے بھی جانا ہے، دونوں کل صبح کی ٹرین سے اکٹھے چلیں گے۔ رات کو تھوڑا سا کام کرنا ہے، تو بھی ساتھ لگ جا تو کام جلد ہی نمٹ جائے گا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ سچ پوچھ تو میں نے تجھے اسی کام کے لیے روکا تھا۔ کام کیا کرنا ہوگا؟ یہ میں تجھے رات ہی کو بتاؤں گا۔ لالی ذرا دیر خاموش رہا، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، تو کفن چور تو نہیں ہے؟ نہیں یار، میں ایسا گھٹیا کام نہیں کرتا۔ پھر کیا کام ہے؟ کہہ تو دیا رات کو آرام سے بات ہوگی۔ بشیرہ اٹھا اور چارپائی پر جا کر دراز ہو گیا۔ لالی کچھ دیر چٹائی پر گم سم بیٹھا رہا، پھر وہ بھی اٹھ کر دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ بشیرہ ذرا ہی دیر بعد خراٹے بھرنے لگا، مگر لالی کو نیند نہیں آئی۔ بشیرہ کی باتوں نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا۔ کمرے میں مختصر سی کھڑکی بھی تھی جو کمرے کے پچھواڑے کھلتی تھی۔ لالی کروٹ بدل کر کھڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ باہر عملتاس کا اجڑا ہوا درخت تھا۔ درخت کے پتے گر چکے تھے، شاخوں میں کونپلیں پھوٹ رہی تھیں، ہر طرف زرد زرد دھوپ پھیلی تھی۔ لالی کئی منٹ تک چپ لیٹا رہا۔ غنودگی کا غلبہ ہوا تو وہ بھی گہری نیند سو گیا۔ دوپہر کو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بختاور دہلیز پر کھڑی ہے۔ وہ لالی کو بیدار کرنے کے لیے دروازے کی کنڈی آہستہ آہستہ بجا رہی تھی۔ کھانا لے کر آئی تھی۔ لالی نے اسے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بختاور نے کھانا چٹائی پر رکھ دیا اور قریب بیٹھ کر کھانے پر بھن بھناتی ہوئی مکھیاں ہاتھ ہلا ہلا کر اڑانے لگی۔ لالی نے بشیرے کی چارپائی پر نظر ڈالی، اس کا بستر خالی تھا۔ لالی چارپائی سے اتر کر نیچے آیا۔ اس نے بختاور سے پوچھا، بشیرہ کہاں ہے؟ بختاور نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، وہ چاچا کے ساتھ کوٹ سلیم گیا ہے، دن ڈھلے لوٹے گا۔ اس نے روٹی کھا لی ہے، تو اس وقت سو رہا تھا۔ کتنی دیر ہوئی دونوں کو گئے ہوئے؟ زیادہ دیر نہیں ہوئی، جانا تو انہیں سویرے ہی تھا، پر چاچا کو ایک میت دفن کرنی تھی، اسی میں دیر ہو گئی۔ لالی نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ کھانے میں روٹی تھی، ساگ تھا، اچار اور مکھن بھی تھا۔ بختاور چٹائی پر خاموش بیٹھی رہی۔ لالی نے کھانا کھاتے کھاتے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نہا دھو کر آئی تھی۔
اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، بال خشک تھے، سانولی رنگت تھی، بدن مضبوط اور صحت مند تھا، ناک نقشہ سبک تھا۔ عمر بھی 22-23 برس سے زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب ویرانی برستی تھی۔ وہ بجھی بجھی دکھائی دے رہی تھی۔ لالی نے اس کے چہرے کی ویرانی محسوس کی اور یہ بھی محسوس کیا کہ قبرستان کی طرح گھر میں بھی گہری خاموشی ہے۔ اس نے بختاور سے پوچھا، تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں؟ اس وقت تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے تیکھی نظروں سے لالی کو گھورا۔ پر تو یہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ناراض کیوں ہوتی ہے؟ لالی مسکرا کر بولا، تیرے بال بچے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ اس دفعہ اس کا لہجہ نرم تھا۔ 5 سال پہلے مرا ہوا نکاح پیدا ہوا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں ہوا۔ اس کے سامنے چہرے پر غم کا سایہ پھیل گیا۔ لالی نے اس کی افسردگی کا سبب فوراً تاڑ لیا، تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر کیوں کرتی ہے؟ بال بچے بھی ہو جائیں گے، ابھی تو بوڑھی تو نہیں ہو گئی۔ بختاور نے نگاہ اٹھا کر لالی کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ویران اور خالی خالی تھیں۔ وہ نظریں نیچی کیے چند لمحے گم سم بیٹھی رہی۔ اس نے گہری سانس بھری اور آہستہ سے بولی، چاچا کو پوتا پوتی کا بہت چاو ہے، وہ سکندر کا دوسرا بیاہ کرنا چاہتا ہے۔ دل کی بات بے اختیار بختاور کی زبان پر آ گئی۔ سکندر تیرا خصم ہے نا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ جو پیو کہے گا وہی کرے گا۔ ایک وڈی ننانی ہے، پڑوس کے چک میں بیاہی ہے، جب آتی ہے وہ بھی پیو اور بھائی کو اکساتی ہے۔ لالی کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس مسئلے کا کیا حل بتائے۔ وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ بختاور خاموش بیٹھی رہی۔ ایک گل پوچھوں؟ برا تو نہیں منائے گی؟ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ بختاور ہچکچاتے ہوئے بولی، یہ گندا کام کرتے تینوں برا نہیں لگتا؟ لالی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، کیسا گندا کام؟ یہی جو بشیرہ کرتا ہے۔ بشیرہ کیا کرتا ہے؟ لالی ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ اس بار وہ زیر لب مسکرائی، تینوں یہ بھی پتا نہیں؟ مجھے کیا پتا، میں تو بشیرہ کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، میرا تو اس سے کل رات ہی میل ملاپ ہوا ہے۔ بختاور نے تعجب سے کہا، رات تو بھی ادھر ٹوٹی قبر میں جوا کھیل رہا ہوگا؟ نہیں جی، میں جوا شوا نہیں کھیلتا، وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ تو نے یہ نہیں بتایا بشیرہ کیا کام کرتا ہے؟ اسی سے پوچھ لینا، چاچا خواہ میرے گلے پڑ جائے گا۔ لالی اب کھانا کھا چکا تھا۔ بختاور نے برتن اٹھائے اور کمرے سے جانے لگی۔ لالی نے اسے روکا، گل سن بختاور، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے پلٹ کر لالی کی جانب دیکھا۔ ڈرتی کیوں ہے؟ میں تیرا نام نہیں بتاؤں گا، اب بتا بات کیا ہے؟ مگر بختاور نہیں رکی۔ مجھے جانے دے، ابھی ڈھیر سارے کام کرنے ہیں۔ وہ کمرے سے چلی گئی۔ لالی سخت مخمسے میں پڑ گیا۔ وہ حیران و پریشان بیٹھا سوچتا رہا کہ بشیرہ ایسا کون سا کام کرتا ہے جسے بختاور بہت برا سمجھتی ہے اور بتانے سے بھی ڈرتی ہے۔ بختاور کی باتوں سے اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ پیر بخش گورکن بھی اس دھندے میں بشیرہ کے ساتھ شریک ہے۔ لالی کے ذہن میں کرید پیدا ہوئی کہ کسی طرح یہ بھید معلوم کیا جائے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا، مگر قرار نہ آیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور برآمدے میں آ گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ برآمدے کے سامنے کی گلی بھی ویران تھی۔ گلی کے دوسری طرف پیر بخش کے گھر کا دروازہ تھا جو صحن میں کھلتا تھا۔ لالی برآمدے میں کھڑا دروازہ تکتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ شاید بختاور باہر نکلے، مگر نہ دروازہ کھلا نہ بختاور نظر آئی۔ آخر لالی خود ہی آہستہ آہستہ آگے بڑھا، دروازے پر پہنچا۔ دستک دینے کے لیے اس نے ہاتھ رکھا تو دروازے کا ایک پٹ کھل گیا۔
بختاور پر چھٹی کے نیچے چبوترے پر ٹانگیں پسارے بیٹھی تھی۔ چاٹی میں مدھانی ڈالے اطمینان سے دودھ بلو رہی تھی۔ بختاور نے آہٹ سن کر دروازے کی جانب نظریں اٹھائیں۔ لالی کو اس نے وہاں کھڑے دیکھا تو دوپٹے کا پلو کھینچ کر گھونگھٹ نکال لیا۔ آہستہ سے پوچھا، کیسے آیا؟ ماچس ہو تو دے دے۔ بختاور فوراً کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں چل، میں ابھی ماچس لے کر آئی۔ وہ پر چھتی سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ لالی دروازے سے ہٹ کر کمرے میں پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد بختاور بھی کمرے میں آ گئی۔ اس نے ماچس لالی کے سامنے ڈال دی۔ لالی نے ماچس اٹھا کر سگریٹ سلگائی اور ایک کش لگا کر بختاور کی جانب دیکھا۔ کھڑی کیوں ہے؟ بیٹھ جا۔ کوئی اور کام ہو تو بتا دے۔ وہ بدستور کھڑی رہی۔ میں نو ابھی دودھ بلونا ہے، نہیں پر چاٹی چھوڑ کر آئی ہوں۔ لالی اس کی بات نظر انداز کر کے بولا، کبھی سر میں تیل اور آنکھوں میں کاجل تو ڈال لیا کر۔ وہ زیر لب مسکرایا، قبرستان میں رہتے رہتے تو بھی ٹوٹی پھوٹی قبر بن گئی، ذرا اپنی حالت تو دیکھ، تینوں کی پتہ مجھ پر کیا بیتتی ہے۔ بختاور نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، مرد ایسا ملا ہے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور چاچا تو صرف پیسہ جوڑتا ہے، جو آتا ہے سیدھا اس کے کلک میں جاتا ہے۔ تیرے ماں پیوں نہیں ہیں؟ یہ بات پوچھ کر لالی نے گویا بختاور کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور دہلیز کے پاس فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی، اپنا تو کوئی بھی نہیں۔ وہ لمحے بھر خاموش رہی۔ ماما تھا، وہ بھی 2 سال ہوئے گزر گیا۔ لالی نے خاموشی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے کا نوٹ نکال کر بختاور کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لے یہ رکھ لے، اپنے لیے تیل، کاجل اور تنداسا شنداسا خرید لے۔ بختاور نے نوٹ لینے سے انکار کیا، مگر لالی نے اصرار کیا تو اس نے نوٹ لے کر دھوتی کی ڈب میں رکھ لیا۔ ذرا دیر دونوں خاموش رہے، پھر لالی نے دریافت کیا، تیرا پیو بھی گورکن تھا؟ نہ جی، میرے تو ناطے داروں میں بھی کسی نے یہ دھندا نہیں کیا۔ قبر کھودنا، مردے دفن کرنا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ شروع میں تو یہاں اتنا جی گھبراتا تھا، ایسا ڈر لگتا تھا سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ جاتی، گھنٹوں رویا کرتی، بالکل پیلی پڑ گئی تھی، بخار رہنے لگا تھا۔ وہ بیتے دنوں کی یادوں میں کھو گئی۔ اس کا لہجہ رفتہ رفتہ افسردہ ہوتا گیا۔ ماما بیچارہ غریب مزارہ تھا، اوپر سے مامی ہر وقت کڑ کڑ کرتی رہتی تھی، سو ماما نے مجھے سکندر کے پلے باندھ دیا اور میں جیتے جی قبرستان میں آ گئی۔ وہ بے خیالی میں زمین پر انگلی سے لکیریں بنانے لگی۔ اب چاچا کہتا ہے سکندر کا دوسرا بیاہ کروں گا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لالی نے اظہار ہمدردی کیا، یہ تو بتا تیرا گھر والا سکندر کیسا بندہ ہے؟ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں۔ تجھے کیا بتاؤں؟ بختاور نے ایک بار پھر ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ دل گرفتہ تھی، نہ جانے کب سے ہمدردی کے 2 بول سننے کے لیے ترس رہی تھی۔ لالی نے اس کی ذات میں دلچسپی لے کر اظہار ہمدردی کیا تو موم کی طرح پگھل گئی۔ وہ اس وقت اپنے دل کی بھڑاس نکال دینا چاہتی تھی۔ جب میرا بیاہ ہوا تو سکندر 14 سال کا چھورا تھا اور میں 16 سال سے بھی اوپر کی ہو چکی تھی۔ بیاہ کے وقت پوری جوان تھی۔ یہ بتاتے بتاتے اس کے لہجے میں اچانک تلخی آ گئی۔ پہلے پیو نے جورو بنا کر رکھا، پھر دونوں نے۔ چاچا اتنا بوڑھا ہو گیا پر اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ پیر بخش اتنا نیچ اور بغیرت ہے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک دم بغیرت ہے، سکندر بھی بغیرت ہے۔ بختاور نے غصے سے منہ بگاڑا، سب کچھ جانتا ہے پر پیو کے سامنے کتے کی طرح دم ہلاتا ہے۔ لالی نے چند لمحے خاموش رہ کر دریافت کیا، بشیرے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ مجھے کبھی چنگا بندہ نہیں لگا، بختاور نے جواب دیا۔
पर उसने मुझे कभी बुरी नज़रों से नहीं देखा। लाली ने ताज्जुब से कहा, सिकंदर की तरह बशीरा भी तेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता? देखने में तो बुरी नहीं लगती। लाली ने नज़र भर कर देखा। उसे बख्तावर में शादां की झलक नज़र आई। लाली ने मुस्कुराकर उसे छेड़ा, अभी तू जवान मुटियार है, जरा बनाव संघार कर ले तो सोनी नज़र आने लगेगी। बख्तावर के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। वो शर्मा गई, नजरें झुकाकर बोली, ऐसी गल्लां करके क्यों मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है? ये कहती हुई वो उठने के लिए कसमसाई, चाचा आता ही होगा। उसके चेहरे की शगुफ्तगी फौरन मांद पड़ गई। हल्का हल्का खौफ मंडलाने लगा, मगर लाली ने उसे उठकर जाने नहीं दिया। मैं तुझे कब्रिस्तान से निकाल कर बाहर लाया, तू फिर कब्रिस्तान की तरफ चली। जिंदा रहना है तो जिंदा बनकर रह, नहीं तो जल्द ही मर जाएगी। ये तो मुझे भी नजर आ रहा है, वो बुझे हुए लहजे में बोली। सच कहती हूं, मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। और अब भी कहाँ जिंदा है? ठीक कह रहा है। वो और अफसुर्दा हो गई। कोई भी तो खुशी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा जीना किस काम का? मर जाऊंगी तो ठीक ही होगा। क्या ठीक होगा? लाली के होंठों पर जहर खन था। पीर बख्श तो खुश होगा, वो सिकंदर का झट दूसरा ब्याह कर देगा। जो भी नई ब्याह कर आएगी उसे भी तेरी तरह अपनी जोरू बना लेगा। सिकंदर तो कुछ कहेगा नहीं, ये तुझे भी पता है। गलत कह रहा हूं मैं? बख्तावर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो जमीन पर उंगली से उल्टी सीधी लकीरें बना रही थी। लाली ने कदरे तामुल के बाद पूछा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बता, मैं क्या करूं? बताता हूं, अभी बताता हूं। पहले मुझे ये बता, बशीरा क्या धंधा करता है? बख्तावर को लाली की बात पसंद नहीं आई। तेवरी पर बल डालकर बोली, मुझे इसीलिए रोका था? तो फिर सुन ले, बशीरा कब्रों से मुर्दों के पंजर निकालता है। मुर्दों के पंजर निकालता है? लाली ने इस तरह आंखें फाड़कर हैरत से देखा जैसे यकीन नहीं आया हो। मगर वो उन्हें किस लिए निकालता है? पता नहीं। बख्तावर ने बेनियाजी से जवाब दिया, मैनू तो इतना पता है, वो पिंजरों की हड्डियां बक्सों में बंद करके अपने साथ ले जाता है। वो चंद लम्हे चुप बैठी रही। उसने चाचा और सिकंदर को भी इसी रास्ते पर लगा दिया है। जरा सोच कितना गंदा काम है। मुर्दों की मिट्टी खराब करते इन्हें जरा भी तो डर नहीं लगता। बशीरा यहीं रहता है? ना जी, वो यहाँ क्यों रहने लगा? महीने डेढ़ महीने में इधर का फेरा करता है। इस दफा तो कोई 3 महीने बाद आया है, पर जब भी आता है 3-4 रोज जरूर ठहरता है। अब के वो कई दिनों से ठहरा हुआ है। जवारियों को पकड़ने पुलिस की जो दौड़ आई थी, बशीरा ही ने चाचा के जरिए बुलवाई थी। चाचा मुखबरी करने खुद थाने गया था। लाली गहरी सोच में डूब गया। बख्तावर कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर उसने उठने के लिए पहलू बदला। अब मुझे जाने दे। चाचा का डर लग रहा है, यही बात है ना? बहन, तू पता नहीं वो कैसा बंदा है। इसके बारे में जानने को अब रह क्या गया है? सभी कुछ तो बता दिया, पर उससे इतना डरती क्यों है? डरूं नहीं तो क्या करूं? कट्टा अपने खोंटे पर उछलता है, मेरा कोई भी खोंटा नहीं। मुझे पता है, पर तू जवान है और जवान मुटियार को जवान और सोनी ही बनकर रहना चाहिए। जिस जनानी का कोई नहीं होता, वो इसी के सहारे जिंदा रहती है। मेरी बात का मतलब समझ रही है? समझ रही हूं, सब समझ रही हूं। दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। लाली ने कहा, जाने से पहले एक बार तेरे पास जरूर आऊंगा, सिर्फ एक बात कहने के लिए। सोना नहीं, रात को मेरा इंतजार करना। वो बेचैन होकर बोली, अभी बता दे। अभी नहीं, रात को बताऊंगा। अब तू टुर जा।
بختاور کمرے سے چلی گئی۔ لالی نے مڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہی شاداں کی چال، وہی گھڑی کے پینڈولم کی مانند ادھر سے ادھر جھولتے ہوئے کولے، وہی پتھر کی طرح ترشا ہوا ٹھوس بدن۔ لالی اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ صحن کا دروازہ کھول کر گھر کے اندر چلی گئی تو لالی اٹھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ باب نمبر 8 کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔